बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 26 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के सरजमीन फ़लस्तीन पर कब्ज़े के मंसूबे की, जो कि अब से कुछ देर कबल इन्होंने कैमरे के सामने खड़े होकर स्ट्रेट फॉरवर्ड और फाइनली ये मंसूबा जो है वो बयान कर दिया। ये मंसूबा है क्या, वो भी आपको बताऊंगा, और किन ममालिक को डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ इस मंसूबे की इम्प्लीमेंटेशन के अमल में शामिल करना चाहते हैं। उन ममालिक का नाम भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लिया गया। इन ममालिक का रद्द अमल तो अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सामने नहीं आया। बहरहाल नाम जो बताए डोनाल्ड ट्रंप ने वो मैं आपको बता दूंगा। स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आपको मालूम है कि मार्को रूबियो, पहले एंटनी ब्लिंकन हुआ करते थे अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और अब मार्को रूबियो हैं। इनकी जानिब से एक ऑर्डर सामने आया गुज़िश्ता रोज़ 25 जनवरी को, और ये मैं आपको बता दूं 25 जनवरी जो है वो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सालगिरह भी है, और ये ऑर्डर सालगिरह के एक तोहफे के तौर पर भी आप ले सकते हैं। मार्को रूबियो ने ये अनाउंस किया कि पूरी दुनिया के लिए, इंक्लूडिंग अमेरिका के इत्तेहादी यूक्रेन प्लस ताइवान के लिए भी, अमेरिका की इमदाद का रास्ता आने वाले 3 महीनों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है, इंक्लूडिंग यूक्रेन और ताइवान। आपको मालूम है कि कितनी इमदाद, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद, इवन के जो बाइडन इंतजामिया ने जाने से पहले भी जो आखिरी महीना था उसमें भी कितनी इमदाद इनके लिए अनाउंस की। तो इस ऑर्डर में ये शक भी है कि जो बाइडन इंतजामिया ने इमदाद अनाउंस की है और डिलीवर नहीं हुई वो यूक्रेन तक, तो वो भी कोई नहीं डिलीवर होगी। तो बहुत बड़ा सरप्राइज था, बहुत बड़ा गिफ्ट था यूक्रेन के सदर के लिए। सालगिरह वाले दिन जब मार्को रूबियो की जानिब से ये अनाउंसमेंट सामने आई, इन्हें यकीन तो खैर अभी तक नहीं आ रहा। यूक्रेन के सदर ने, जो मोल्दोवा की सरबराह हैं माया सांदू, उनके साथ खड़े होकर सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि नहीं नहीं, हमें कोई ऑफिशियल इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं वो ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मौसूल नहीं हुए। चलें, इमदाद बंद हो गई होगी, लेकिन जो बाइडन इंतजामिया ने अनाउंस की थी वो इमदाद तो यूक्रेन को डिलीवर होगी। लेकिन रिपोर्ट्स इस तरह की गर्दिश कर रही हैं कि पूरा रास्ता यूक्रेन के लिए, ना सिर्फ आने वाली इमदाद का, बल्कि वो इमदाद जो बाइडन ने अनाउंस की थी उसका रास्ता भी इस ऑर्डर के तहत बंद हो गया। अच्छा चलें, ऑर्डर तो मैंने आपको बताया कि यूक्रेन भी है, ताइवान भी है, दीगर भी अमेरिका के दर्जनों इत्तेहादी हैं जो इस ऑर्डर के तहत जिनकी इमदाद बंद हो जाएगी। लेकिन 2 ममालिक को इस ऑर्डर के अंदर एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि छूट है। 2 ममालिक पर इस ऑर्डर का जो इतलाक है वो नहीं होगा, और ये 2 ममालिक मैं आपको बता दूं। एक तो आपको मालूम है कि इसराइल पर इस ऑर्डर का कोई इतलाक नहीं होगा, और दूसरा है इजिप्ट। इजिप्ट भी आपको मालूम है कि अमेरिका की कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे डेमोक्रेट्स हों या फिर रिपब्लिकन्स हों, इजिप्ट तो इनका पक्का दोस्त है जो सीसी है, तो सीसी के ऊपर भी इन ऑर्डर्स का इतलाक नहीं होगा। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स ये भी गर्दिश कर रही हैं कि जॉर्डन को भी कोई इस तरह के ऑफिशियल जो ऑर्डर्स हैं वो ट्रंप इंतजामिया की जानिब से नहीं मिले। तो 3 कंट्रीज का कहा जा रहा है कि इसराइल, इजिप्ट और जॉर्डन पर इन ऑर्डर्स का इतलाक नहीं होगा, और इनको जो ट्रंप इंतजामिया है वो ताइवान और यूक्रेन से भी ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए, इसराइल को तो खैर देनी थी, लेकिन इजिप्ट और जॉर्डन को क्यों इतने ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है कि ताइवान से भी आगे निकल गए ये ममालिक को, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। अब इसराइल का तो आपको मालूम है कि इसराइल के लिए ना सिर्फ ये छूट है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि 2000 पाउंड बम ये जो बाइडन ने बंद कर दिए थे इसराइल के लिए। लेकिन बंद कब किए थे? जब पूरे का पूरा गजा ज़मीन बोस कर दिया था इस सहूनी वज़ीर आज़म ने। तो जो बाइडन की जानिब से जब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया जो बाइडन इंतज़ामिया को, तो 2000 पाउंड बम जो इसराइल को दिए जा रहे थे अमेरिका की जानिब से, वो जो बाइडन ने बंद कर दिए थे। तो ट्रंप ने तो ये जो ऑर्डर साइन कर रहा है, ये जो अहकामात जारी कर रहा है ट्रंप, तो ट्रंप ने 2000 पाउंड बम्स भी खोल दिए हैं इसराइल के लिए, यानी कि इसको एडिशनल छूट ये भी दी गई है ट्रंप इंतजामिया की जानिब से। एक और छूट मैं आपको बता दूं कि ट्रंप इंतजामिया ने जो हौसी मुजाहिदीन हैं उनको फिर से टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया है, जो कि जो बाइडन ने हौसी मुजाहिदीन को टेररिस्ट लिस्ट से निकाल दिया था, तो उसको फिर से हौसी मुजाहिदीन को ट्रंप ने डाल दिया टेररिस्ट लिस्ट के अंदर। और आज 26 जनवरी बरोज इतवार ये सीज फायर माहिदा जो तय पाया था इसराइल और लबनान के दरमियान, आज तक के लिए माहिदा था, और इस माहिदे में 60 दिन का माहिदा था। अब 60 दिन, आज 60वां दिन है इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आज तक का कहा गया था दोनों पार्टियों को, हिजबुल्लाह को भी और सहूनी फौजों को भी, कि आपने लबनान की टेरिटरी से बाहर निकल जाना है, और ब्लू लाइन का कंट्रोल जो है वो आपको मालूम है कि यूनिफिल के एहलकार या फिर जो लबनान की आर्म्ड फोर्सेस हैं
ان کو 60 دن کے اندر اندر آپ نے کنٹرول سونپ دینا ہے. لیکن صہیونی وزیر اعظم کی جانب سے بیان یہ سامنے آیا کہ ہمیں ابھی ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا اس ڈیڈ لائن کو، کیونکہ ہماری فوجیں جو ہیں وہ نہ صرف لبنان کے اندر موجود ہیں بلکہ حزب اللہ کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائیاں بھی ہماری فوجوں کی جانب سے کی جا رہی ہیں. تو ایکسٹینشن کی بات صہیونی وزیر اعظم نے کی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بھی سیکنڈ کیا. وائٹ ہاؤس کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ صہیونی وزیر اعظم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اور صہیونی وزیر اعظم کو صہیونی فوجوں کو مزید وقت دیا جانا چاہیے. اب لبنان کی جانب سے لبنان کا جو نیا صدر ہے، پھر جو فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ نہیں جی نہیں، آپ نے سیز فائر معاہدے کی جو ڈیڈ لائن ہے جو کہ آج ختم ہو رہی ہے تو آپ نے اپنی فوجوں کو باہر نکالنا ہے. لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کے ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ یہ چھوٹ دینے کے لیے بھی تیار ہے صہیونی فوجوں کو کہ صہیونی فوجیں لبنان کے اندر موجود رہ سکتی ہیں جب تک ان کا دل کرے. اور اس سائڈ پر، غزہ کی سائڈ پر، میں آپ کو بتا دوں جہاں قیدیوں کا تبادلہ بھی جاری ہے، جہاں پر 200 قیدی جو فلسطینی قیدی ہیں ان کو گزشتہ روز رہا کیا گیا. 4 خواتین جو صہیونی قیدی ہیں ان کے بدلے میں. اچھا، یہ 4 خواتین جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ فوجی خواتین تھیں جو حماس کی قید میں تھی. اب معاہدہ یہ طے پایا تھا کہ پہلے جو سویلین قیدی ہیں ان کو حماس کی جانب سے چھوڑا جائے گا، پھر فوجیوں کو چھوڑا جائے گا جو فوجی قیدی حماس کی قید میں ہیں خواتین. لیکن حماس کی جانب سے گزشتہ روز 4 خواتین قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا اور بدلے میں 200 جو فلسطینی قیدی ہیں ان کو حماس نے ریسیو کر لیا. اب صہیونی آفس کی جانب سے جو IDF کا قابض ترجمان ہے اس کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ حماس نے کیونکہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پہلے سویلین قیدیوں کو نہ چھوڑ کر جو خواتین فوجی قیدی ہیں ان کو چھوڑ کر معاہدے کو توڑ دیا ہے، تو ہماری جانب سے اب ناردرن غزہ کے اندر جو فلسطینی ہیں ان کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. Hamas failed to meet its obligations to first release Israeli female civilian hostages as part of the agreement. We are determined to the return of Arbel Yahud, an Israeli citizen kidnapped from Nir Oz, and also Shiri Bivas and her 2 children, Kfir and Ariel, whose welfare we are extremely concerned about. We appreciate and thank the efforts of all international mediators, United States, Qatar, and Egypt, and we expect them to make sure Hamas stands in accordance with the agreement. IDF troops will continue to be deployed and operate and to do everything to protect the citizens of Israel. Our mission is not over until every single hostage comes home. گفتگو آپ نے سنی صہیونی ترجمان کی، جس نے حماس کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ we'll do everything کہ ہم سب کچھ کریں گے غزہ کی پٹی کے اندر. اور ان کے آفس کی جانب سے بیان جو ہے وہ پراپر بیان سامنے آیا کہ ناردرن غزہ کی سائڈ پر جو معصوم فلسطینی ہیں ان کو ہماری جانب سے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. معاہدے کے مطابق یہ طے پایا تھا کہ صہیونی فوجیں جو ہیں وہ ناردرن غزہ کی سائڈ پر غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو جانے کی اجازت دیں گی. لیکن یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ معصوم فلسطینی جو رات ہے وہ کیسے گزار رہے ہیں. ایک تو جس طرح کی حالت ہے غزہ کی وہ اپنی جگہ، لیکن جو ناردرن غزہ کی سائڈ ہے وہاں پر یہ صہیونی فوجیں نہ صرف انہیں آنے سے منع کر رہی ہیں بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ we'll do everything کہ اگر تم نے ناردرن غزہ کی سائڈ پر آنے کی کوشش کی تو تمہیں گولی بھی ماری جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ حماس کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور انہیں ایک بہانہ مل گیا ہے کہ ناردرن غزہ کا راستہ انہوں نے معصوم فلسطینیوں کے لیے بند کر دیا ہے. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کب تک یہ راستہ معصوم فلسطینیوں کے لیے بند ہوا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا میں آپ کو بیان بتا دوں جو انٹرو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اس بیان کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ راستہ 1-2 دن یا 1-2 مہینوں کے لیے نہیں بلکہ پرماننٹلی معصوم فلسطینیوں کے لیے راستہ بند کرنے کا منصوبہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کیا؟ یہ بیان آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس نے یہ کہا، میں آپ کو اردو بھی بتا دوں گا ساتھ ساتھ. US President Donald Trump says that Jordan and Egypt should take more Palestinians from Gaza. یعنی کہ ایجپٹ اور جارڈن کو
غزہ کے مزید فلسطینیوں کو لینا چاہیے، ہوسٹ کرنا چاہیے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اسرائیل کے ساتھ یہ جو ان کو چھوٹ دی گئی ہے تو اس چھوٹ دینے کی وجہ کیا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتا دیا۔ ایجپٹ اور جارڈن کے کنگ کو مخاطب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آپ کو مزید ملینز جو غزنز ہیں ان کو آپ نے ہوسٹ کرنا ہے، اور میں اس سلسلے میں بات بھی کروں گا جارڈن کے کنگ سے بھی اور ایجپٹ کے سیسی سے بھی۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کے سامنے، کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کی ہے، جو کہ میں واٹس ایپ چینل کے اوپر شیئر بھی کر دوں گا۔ ویسے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ کلپ ہے، قبضے سے متعلق ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آگے کہا کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اٹس لٹرلی اے ڈیمولیشن سائٹ، یہ بالکل ایک مسمار ہوا وہ مقام ہے۔ غزہ کا ذکر کر رہا ہے لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ اس کو مسمار کیا کس نے، اس کو زمین بوس کیا کس نے۔ تم نے 2000 پاؤنڈ بمز کی جو اجازت دی ہے تو یہ انہی بموں کا کمال ہے جس نے غزہ کو زمین بوس کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ almost everything is demolished and people are dying there, so I'd rather get involved with some of the Arab nations۔ میں عرب کے دیگر کچھ ممالک کے ساتھ بھی رابطے کروں گا، سیسی اور عبداللہ کے ساتھ جو کنگ عبداللہ ہے، ان کے علاوہ جو عرب کے دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی یہ رابطے کرے گا۔ کیوں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ I'll build housing at a different location۔ دوبارہ میں آپ کو بتا دوں کہ I'll build housing at a different location، میں کسی اور مقام پر یہ جو غزہ کے معصوم فلسطینی ہیں ان کے لیے گھر بناؤں گا، لیکن عرب کنٹریز کی جیب سے پیسہ نکال کر، اور 2 عرب کنٹریز کو کہوں گا کہ ان ملینز کو ہوسٹ کرو جب تک میں یہ جو ہاؤسنگ ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر لیتا ایٹ اے ڈفرینٹ لوکیشن، ایک مختلف مقام پر۔ اچھا، ویئر دے کین مے بی لیو ان پیس فار اے چینج، اچھا جہاں شاید یہ امن کے ساتھ رہ سکیں گے۔ اب 2-3 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا منصوبہ ہے کیا، وہ اس کی باتوں سے بھی لگ رہا تھا، اس کے آفیشیلز کی باتوں سے بھی لگ رہا تھا کہ یہ غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو اسی جزیرے کے اندر یہ رکھنا چاہتے ہیں جس جزیرے کا آئیڈیا صہیونیوں کی جانب سے یورپین یونین کو پیش کیا گیا تھا کہ ایک جزیرہ بنائیں گے میڈیٹرینین سی کے اندر، اور اس میں سکولز بھی ہوں گے، کالجز بھی ہوں گے، لیکن وہ غزہ کی پٹی سے کافی پرے ہوگا وہ جزیرہ، تو ان کو وہ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرے گا وہ جزیرہ، اور وہاں پر یہ غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یا پھر اس کے آفیشیلز ہیں، میں نے آپ کو سنوایا تھا، ان کے مطابق یہ جو سرزمین ہے فلسطین کی، یہ ایکچولی سرزمین اسرائیل ہے، تو یہاں پر غزہ کے معصوم فلسطینی نہیں رہ سکتے۔ ڈیفرنٹ لوکیشن پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں ان کو رکھوں گا، اور جب تک یہ ہاؤسنگ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی تب تک ایجپٹ اور جارڈن، یہ جو غزہ کے ملینز آف پیپل ہیں، ان کو ایجپٹ اور جارڈن جو ہے وہ ہوسٹ کریں۔ اب تو کرنا پڑے گا، غلامی کی ہے تو پھر پوری کرنی پڑے گی، اور اس کا انعام ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پہلے ہی دے دیا گیا کہ امداد بند نہیں ہونی آپ کے لیے، اسرائیل کے لیے اور جارڈن کے لیے، ان کے لیے امداد بند نہیں ہونی۔ تو اتنے چہیتے تو ہیں آپ، تو پھر اتنی سروسز تو آپ کو دینی بنتی ہیں ان عرب کنٹریز کی جیب سے پیسہ نکال کر، ان کے ممالک کے اندر غزنز کو ہوسٹ کر کے پھر یہ غزہ پر قبضہ بھی کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ، جس کو محمد بن سلمان کی جانب سے $600 بلین دیے گئے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے۔ اور یہ کیوں دیے گئے ہیں؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا، دستخط کر رہا تھا ایگزیکٹو آرڈرز پر، اور اس سے صحافی کی جانب سے پوچھا گیا کہ پہلا دورہ کس ملک کا کریں گے؟ امریکہ کا صدر کسی بھی ملک کا پہلا دورہ جب کرتا ہے حلف لینے کے بعد تو وہ بھی میٹر کرتا ہے، اور ملک جو ہے وہ دوڑ لگاتے ہیں کہ ہمارے ملک کا دورہ کرے امریکہ کا صدر۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو زیادہ پیسہ دے گا اس ملک کا میں دورہ کروں گا۔ تو پچھلی مرتبہ سعودی عربیہ کا اس نے دورہ کیا تھا، پہلا دورہ $450 بلین کا جو پیکج ہے وہ محمد بن سلمان کی جانب سے اسے دیا گیا تھا، انویسٹ کیا گیا تھا، اور اس مرتبہ $600 بلین انویسٹ کیا گیا ہے MBS کی جانب سے۔ اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے تو کہا کہ جناب 1 ٹریلین ہونا چاہیے اس مرتبہ، تو پھر تو مزہ ہی آ جائے گا۔ یعنی کہ جو محمد بن سلمان ہے، جو عرب کنٹریز ہیں جو اس کو ہوسٹ کرنے کے لیے اور اس کی اہلیہ کو $600 بلین پرووائڈ کر رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، تو ان کو اب غزنز کو بھی، فلسطینیوں کو بھی ہوسٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایٹ اے ڈفرینٹ لوکیشن یہ ہاؤسنگ کرنا چاہتا ہے، گھر بنانا چاہتا ہے غزہ کے معصوم فلسطینیوں کے لیے، کیونکہ ان کے مطابق یہ سرزمین اسرائیل ہے۔ اچھا، اس پر ابھی تک رد عمل سامنے نہیں آیا، مصر کے سیسی کا یا کنگ عبداللہ کا رد عمل سامنے آ بھی جائے تو کیا سامنے آئے گا؟ غلاموں کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے؟ کہیں گے برائے مہربانی ہم نہیں ہوسٹ کرنا چاہتے، آپ کوئی اور حل نکال لیں، تو آپ کی یہ بات سنے گا ڈونلڈ ٹرمپ؟ بالکل بھی نہیں سنے گا۔ وہ جو وقت تھا
وہ جو موومنٹ تھا جو ہاتھ سے نکل گیا شام کے اندر ایپیسوڈ کی وجہ سے یا پھر ان عرب ممالک کے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، وہ جو مومنٹم تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا، تو اب وہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ وہ بہت امپورٹنٹ وقت تھا، میں نے آپ کو بتایا جب غزہ کی جنگ چل رہی تھی اور ان صہیونیوں کو بہت زیادہ مار پڑ رہی تھی، تو وہ وقت جو ہے مسئلہ فلسطین کے حل کا وقت تھا، اور مجاہدین نے تو اپنا فرض پورا کر دیا، فلسطینیوں نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں، اور ابھی بھی یہ راتیں کس طرح سے گزار رہے ہیں ان تصاویر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ لیکن اب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ ہے، اس پر کس طرح کا رد عمل سامنے آئے گا عرب کنٹریز کا، اور اس منصوبے کو امپلیمنٹ ہونے سے اگر یہ روکنا چاہتے ہیں عرب کنٹریز، میرا نہیں خیال اگر کوئی بزنس آئیڈیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انہیں دے دیا جائے گا تو وہ بھی بزنس مین ہیں، وہ جو عرب کنٹریز ہیں وہ بھی اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ان کو بھی بڑا انٹرسٹ ہے، تو اس پر کس طرح کا رد عمل سامنے آئے گا مسلمان ممالک کا کہ سرزمین فلسطین پر یہ قبضہ جو ہے اس نے اناؤنس کر دیا ہے، اور یہ منصوبہ یہ آنے والے دنوں میں آپ کو دکھاؤں گا، میں اینڈ سکرین پر دے دوں گا ویڈیو، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ویڈیو ضرور دیکھیے گا کہ کس طرح کا جزیرہ ہے، کس طرح کا منصوبہ ہے یہ امریکہ اور صہیونیوں کا، اور کہاں پر یہ غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اینڈ سکرین پر وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی، وہ دیکھنے کے بعد کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔